हाय व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है फिलोसफिकल स्टडी ऑफ द गॉड कंसेप्ट। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों खुदा को मानते हैं या हम खुदा को नहीं मानते, उसके पीछे फिलोसफिकल रीजनिंग क्या है। अच्छा। सबसे पहले तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि हमें खुदा को स्टडी करने की या खुदा के पीछे जो फिलोसफिकल रीजनिंग है उसको डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। देखें, दुनिया में तकरीबन 4300 रिलीजन्स हैं इस वक्त। और हर बंदा ये समझता है कि एक रिलीजन ठीक है और बाकी के 4299 रिलीजन्स हैं वो फॉल्स हैं, वो रॉन्ग हैं। तो इससे हमें ये कंक्लूजन तो होता है कि जो ओवरऑल कोई भी रिलीजन उसका जो बिलीफ है वो रॉन्ग भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है। सो हम जो है अपने बिलीफ को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, हम अपने बिलीफ को जो है कैसे उस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव एंड जो है क्लेवर रीजनिंग के जरिए हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। क्योंकि बिलीफ जो होता है वो नॉलेज नहीं है, और जो बिलीफ के ऊपर हम आर्गुमेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, तो वो आर्गुमेंट हमें नॉलेज देता है। तो रिलीजन शुड बी अबाउट नॉलेज एंड इट शुड नॉट बी अबाउट इग्नोरेंस। इसके साथ ही हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि ये वो सब्जेक्ट है कि जो हर बंदे से रिलेटेड है, लेकिन दुनिया में बहुत कम आदमी हैं जो कि इस चीज़ को डिस्कस भी करना चाहते हैं, बल्कि बहुत से होली टेक्स्ट के अंदर तो इस चीज़ को मना किया गया है। अगर आप किसी बड़े बूढ़े से पूछें कि खुदा कहाँ है, खुदा से पहले क्या था, एटसेट्रा, तो आपको यही सवाल जवाब सुनने को मिलेगा कि ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, ऐसी सोच सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा मना किया गया है। तो आज हम इस चीज को चैलेंज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो ये कि जब हम कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं या खुदा को नहीं मानते, तो खुदा से हमारी मुराद क्या है। तो जो गॉड है वो एक ऐसी एंटिटी है कि जिसके चंद मखसूस करेक्टर्स होने चाहिए, ऐसे करेक्टर्स जो अनडिस्प्यूटेड हों और जो यूनिवर्सल हों। उनमें जो सबसे पहला करेक्टर जो गॉड का होना चाहिए, जिसको तकरीबन तमाम मज़ाहब मानते हैं, वो ये है कि गॉड शुड बी ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है कि गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खुदा ना कर सके। अच्छा, इस पे कुछ फिलोसफिकल रिडल्स आती हैं जिसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता ऑन डिबेट ऑफ गॉड बीइंग ओमनीपोटेंट। दे आर जस्ट रिडल। जैसे कि एक बड़ा आम सवाल पूछा जाता है कि क्या खुदा ऐसा भारी पत्थर बना सकता है कि जिसे वो खुद ना उठा सके। दिस इज जस्ट अ रिडल। इसकी जो फिलोसफिकल डिबेट में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि गॉड का सेकंड करेक्टर वो है कि गॉड शुड बी ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब है कि गॉड नोज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ही नोज ऑल अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे छुपी हुई हो। तीसरा जो करेक्टर है, जो कि आजकल जितने मज़ाहिब में वो इस चीज को क्लेम करते हैं कि गॉड इज ऑल गुड एंड ऑल जस्ट, उसके मुकाबले में वो जो उसका एंटी गॉड है उसको वो डेवल से तशबीह देते हैं। और डेवल जो है इज नॉट गॉड इन कंपैरिजन। सो लेकिन उससे पहले हम पुराने मज़ाहिब की तरफ जाएं तो हमें जो ये पर्शियन रिलीजन है उसके अंदर हमें ये मिलता है कि they used to believe that there are two gods, one is a god of light and one is a god of darkness, लेकिन नॉट एनी मोर। आजकल जितने तकरीबन मज़ाहिब हैं वो सारे ये कहते हैं कि गॉड इज ऑल गुड गॉड और ऑल जस्ट गॉड। अच्छा, बहुत से लोग एक और गॉड के करेक्टर है उसके ऊपर वो जो है एम्फेसिस करते हैं, और वो ये है कि गॉड इज क्रिएटर। क्रिएटर, क्रिएटिंग समथिंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ समबॉडी, इट इज एन एक्ट। अच्छा, और क्रिएटिंग जो है ये ओमनीपोटेंट के अंदर आ जाता है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि गॉड की जो प्रेजेंस है उसको साबित करने के लिए जो थीइस्ट हैं, जो खुदा के मानने वाले हैं, वो जो आर्गुमेंट्स देते हैं
ہم ان آرگومنٹس کو ڈسکس کریں گے اور بعد میں ان آرگومنٹس کو جو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے، ہم اس کریٹیسزم کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا آرگومنٹ اور سب سے جو فیمس اور موسٹ کامن آرگومنٹ ہے وہ ہے ڈیزائن آرگومنٹ. اس کو تھیولوجیکل آرگومنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ آف انالوجی ہے. انالوجی مطلب یہ کہ اگر ہم ایک واچ کو دیکھیں تو اس کی گھڑیاں جیسے پرفیکٹلی اور پریسائزلی جو موو کر رہی ہیں، جو روٹیٹ کر رہی ہیں اور ہمیں ٹائم بتا رہی ہیں، وہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن میکر ہے جو کوئی واچ میکر ہے. تو اسی طرح جب ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یونیورس کے اندر بھی ہمیں پرفیکشن ملتی ہے، کریشن کے اندر ہمیں پرفیکشن ملتی ہے، اور اس پرفیکشن کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی کریٹر ہے. آپ ہولی ٹیکسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، بائبل اٹھائیں، قرآن اٹھائیں، تو وہ بھرے پڑے ہیں ڈیزائن آرگومنٹ سے. اچھا، اسی ڈیزائن آرگومنٹ میں ہم جب کہتے ہیں کہ کریشن از پرفیکٹ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین خالق ہے، تو ہم یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہی از اومنیپوٹنٹ اینڈ اومنیسینٹ. یعنی یہ آرگومنٹ پروو کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز پرفیکٹ کریٹ ہوئی، اس کا مطلب اس کا بنانے والا اومنیپوٹنٹ بھی ہے اور اومنیسینٹ بھی ہے، ادروائز وہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہ پرفیکشن کریٹ کر سکتا. اس ڈیزائن آرگومنٹ پہ جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یہ پرفیکٹ انالوجی نہیں ہے، یہ ویک انالوجی ہے. یہ دو ڈفرنٹ کائنڈس کی انالوجی ہے. یہ سمپل سپیشیز کی انالوجی نہیں ہے. یہ ایک واچ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک پھول کو اٹھائیں اور ایک پورے کائنات کے مظاہر کو اٹھائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہے ان دونوں میں ڈفرنس ہے. ایون ان کے فزیکل لاز کے اندر ڈفرنس ہے. آپ بلیک ہول کو اگر ایڈریس کریں تو بلیک ہول کے جو فزیکل لاز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں بجائے کہ ہمارے جو فزیکل لاز ہیں، جو ارتھ پہ فزیکل لاز ہیں. تو یہ ایک ویگ انالوجی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جو تھیسٹ ہیں وہ چیز پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک آنکھ کو دیکھیں تو آنکھ کو دیکھ کے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اٹ از ناٹ میڈ بائی جو ہے اٹ از ناٹ میڈ بائی ایکسیڈنٹ، اٹ از میڈ بائی گاڈ. اگر ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں، ہم کاسمولوجیکل لیول پہ نہ جائیں، صرف ارتھ کے اوپر ہی بات کریں، تو ہر چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اٹ از میڈ بائی گاڈ. اوکے، دوسرا جو کریٹیسزم اس کے اوپر کیا جاتا ہے کہ جو کریشن ہوئی ہے، جو ارتھ کے اوپر کریشن ہوئی ہے، جس کا ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہم انالوجی کو اگر ہم سیٹ کریں، اس کا جو اسپیکٹرم ہے ہم ارتھ کے اوپر سیٹ کریں بجائے کہ پورے یونیورس کے اوپر سیٹ کرنے کے، تو اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہاں کا جو ڈیزائن ہے، جو یہاں کی کریشن ہے، جو کہ کاربن فارم لائف کی جو کاربن بیسڈ لائف کی جو کریشن ہے، اس کا ایک جو ہے نا پیرالل نیریٹو بھی موجود ہے، اور وہ نیریٹو ہے تھیوری آف ایوولوشن جو کہ ڈارون نے دی تھی. اچھا، یہ جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک پرفیکٹ کریشن نیچرلی پاسبل ہے، جو کہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے پروسیس، اٹس اے نیچرل پروسیس which took place over like millions and billions of years. اچھا، تھیسٹ اس چیز کے اوپر آرگو کریں گے کہ ایون اف اٹ از اے نیچرل پروسیس دیر از اے گائیڈڈ ہینڈ ان ایوولوشن. لیکن اسٹل جو ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ پاور آف ڈیزائن آرگومنٹ کو پھر کمزور تو کر دیتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کاؤنٹر نیریٹو دیتی ہے جس میں گاڈ کی انٹروڈکشن کے بغیر ہم ایک پرفیکٹ کریشن جو ہے اس کو اچیو کرنے کے جو ریزننگ ہے اس کو ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اوکے، دوسرا ایک جو کریٹیسزم ڈیزائن آرگومنٹ پہ یہ بھی کیا جاتا ہے، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ واچ میکر نے بنائی، ایک آدمی نے بنائی، ایک ڈیزائن میکر تھا اس نے بنائی، لیکن اگر ہم ایک اسکائی اسکریپر کھڑا کریں تو کیا وہ ایک آدمی بناتا ہے؟ نہیں، اس میں آرکیٹیکچر الگ سے ہوتا ہے، سول انجینئر الگ سے ہوتا ہے، اس کے اندر
جو مزدور الگ سے کام کرتا ہے، اس کے اندر جو عمارت کا نقشہ ساز ہے وہ الگ سے کام کرتا ہے، اس کے اندر جو پلمبنگ ہوتی ہے وہ الگ سے ایک بندہ کام کرتا ہے. تو اٹ از اے گروپ ایفرٹ. ایک چھوٹی چیز ایک بندہ بنا سکتا ہے، لیکن ایک بڑی چیز بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک گروپ آف پیپل جو ہے وہ اکٹھے کام کرتے ہیں. تو اس ڈیزائن آرگومنٹ سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ دیر از اونلی اے سنگل گاڈ. مے بی دیر آر ملٹیپل گاڈس which are acting together to create and sustain universe. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے جو ہے ڈیزائن آرگومنٹ کے اوپر، وہ یہ کہ the design is not perfect. There is disease, there is suffering, there is old age, there is growth retardation. There are many flaws in the creation. اس جو تھیسٹ ہے اسے آرگیو کر سکتا ہے کہ یہ جو اس کو ہم ڈسکس کریں گے جب پرابلم آف ایول پہ آئیں گے. لیکن جو ہے بہرحال تھیسٹ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، یہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بٹ اسٹل بہت سے موقع پہ آپ کو لگے گا کہ ایون ان جانوروں میں آپ دیکھیں گے کہ جانوروں میں ڈیزیزز ہوتی ہیں. جانوروں کا ٹیسٹ تو نہیں ہوتا، کوئی بھی ریلیجن یہ کلیم نہیں کرتا کہ جانوروں کا بھی ٹیسٹ ہوگا اور جانوروں کو بھی جو ہے وہ پلسرات پر سے گزرنا پڑے گا. لیکن جانوروں میں بھی آپ دیکھیں تو ان کے کریشن کے اندر فلاز ملتے ہیں، ان کے اندر ڈیزیزز ملتی ہیں. تو اس جو ہے کنجینیٹل ڈیزیز بھی ملتی ہیں، جو ہے انفیکشس ڈیزیزز بھی ملتی ہیں، جو ہے کینسر بھی ملتا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو یہ جو فیکٹ ہے یہ ڈیزائن آرگومنٹ کی جو پاور ہے اس کو کمزور کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک کریٹیسزم سے کیا جاتا ہے کہ ڈیزائن آرگومنٹ پرابلم آف ایول کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا. ہم پرابلم آف ایول یہ ہے کہ وائی دیر از سفرنگ ان دا ورلڈ. اگر گاڈ از آل جسٹ گاڈ تو وائی دیر از ایول ان دا گاڈ، دیر از ایول ان دا ورلڈ. سو ڈیزائن آرگومنٹ اس چیز کو ڈسکس کرنے سے، اس چیز پہ ڈیبیٹ کرنے سے جو ہے مکمل طور پہ وہ فیلڈ ہے. تو پرابلم آف ایول کو ہم آگے چل کے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اچھا، اب دوسرا آرگومنٹ جو تھیسٹ دیتے ہیں وہ ہے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ کا یہ ہے کہ the chances of life in the universe is like billions to one, yet life still exists. آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اگر گریوٹی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے یا تھوڑی سی کم ہو جائے تو یہ یونیورس جو ہے وہ سسٹین نہیں ہو سکتی اور یونیورس جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو یہ ایک فائن ٹیوننگ آرگومنٹ ہے کہ جو اتنی جو کنڈیشنز ہیں، جو لائف کو کریٹ کرنے کی جو کنڈیشنز آئی ہیں، وہ کوئی کریٹر ہی ہے جو کہ اس کنڈیشنز کو مینٹین کر سکتا ہے اور سسٹین کر سکتا ہے اور اچیو کر سکتا ہے. وہ کوئی ایکسیڈنٹلی کوئی بگ بینگ کے ذریعے جو ہے وہ کریشنز کی وہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتی. یہ جو کنڈیشن ہے جو ارتھ کے اوپر آئی ہے، یہ جو کنڈیشن ہے یہ کسی ایکسیڈنٹ کے ذریعے اچیو نہیں ہوئی، اس کے پیچھے ایک گائیڈڈ ہینڈ ہے. یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے فائن ٹیوننگ آرگومنٹ. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ پہ جو سب سے پہلا کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اینی تھنگ وچ از اسٹیٹسٹکلی انلائکلی اسٹل کین ہیپن. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس کے ہونے کے چانسز بلینز کے مقابلے میں صرف ایک دفعہ ہو، وہ تب بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا چانس ہے تو صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہو نہیں سکتا. اگر کسی چیز کا کوئی چانس ہے ایکسیڈنٹلی، کسی چیز کا چانس ہے کہ وہ ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ سسٹین ہو سکتی ہے، اچیو ہو سکتی ہے، تو وہ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کریٹر ہو جو کہ اس کو اچیو کرے.
اس کے پیچھے اگر ایک نیچر نے اس کو ایک چانس دیا ہے تو وہ چانس اچیو کر سکتی ہے. دوسرا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے ڈیزائن آرگومنٹ کے اوپر، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اسٹل اٹ ڈز ناٹ ایڈریس دا پرابلم آف ایول. اور تیسرا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے پرابلم آف ایول کو تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کے ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو اچھا، اب تیسرا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ اٹ ڈز ناٹ پروو اومنیپوٹنٹ. یہ ضرور پروو کر سکتا ہے کہ گاڈ جو ہے وہ اس نے ایک مخصوص انوائرمنٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ وقوع پذیر ہوئی ہیں. یہ آرگومنٹ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہا اور نہ ہی اس چیز کو ایڈریس کرنے کے قابل ہے. تو یہ آرگومنٹ یہ پروو نہیں کر سکتا کہ گاڈ اومنیپوٹنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے آرگومنٹ کے اوپر، وہ ہے فرسٹ کاز آرگومنٹ. وہ آرگومنٹ یہ کہ دیر از اے چین آف کاز اینڈ افیکٹ. اگر ہم اس چین کو پیچھے کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں، افیکٹ سے پہلے کاز، کاز سے پہلے افیکٹ، پھر کاز، پھر افیکٹ، تو ہم آئیں گے فرسٹ کاز کے اوپر. تو گاڈ از دا فرسٹ کاز آف سیریز آف کاز اینڈ افیکٹس. یہ کاز اور افیکٹ کو ہم یونیورس کے نام دے سکتے ہیں، اور اس کا جو پہلا کاز ہے وہ گاڈ ہے. اچھا، اس کاز اینڈ افیکٹ آرگومنٹ کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وٹ از دا کاز آف فرسٹ کاز، کہ اگر گاڈ کاز ہے تو اس کاز کا کاز کون سا ہے. تو یہ جو آرگومنٹ ہے اس کا جواب نہیں دیتا. دوسرا یہ کہ اگر ہم نے سٹاپ ہی کرنا ہے ایک جگہ پہ اور ہم نے ایک چیز کو فرسٹ کاز بنانا ہے، تو ہم ایک سٹیپ پہلے کیوں نہیں سٹاپ کر سکتے؟ یہ کوئی لاجیکلی تو ہم نے سٹاپ نہیں کیا، یہ ہم نے اپنے بلیف کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ سٹاپ کیا ہے کہ پہلا کاز ہم نے گاڈ کو مان لیا ہے. یہ کہیں پہ کوئی سائنٹیفک فیکٹ تو نہیں ہمیں بتا رہا کہ واقعی پہلا کاز گاڈ ہے. یہ چیز ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ چیز کوئی لاجیکل نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو مانتے ہیں تو ہم جو ہے پہلا افیکٹ ہے اس کو کاز مان لیتے ہیں. ہم یہ کہنے کہ خدا گاڈ سیڈ اے ورڈ، اس سے پہلے کی یہ کاز ماننے کی بجائے ہم جو بگ بینگ کو پہلا کاز مان سکتے ہیں. تو یہ جو ہے جو کاز اینڈ افیکٹ آرگومنٹ ہے یہ لاجیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ ہم جو ہے جب ہم انفینٹی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی چیز انفینٹ ہے، تو ہم فیوچر کے اندر ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. ہم فیوچر کے اندر اس چیز کو اپنے ذہن میں امیجن بھی کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز جو انفینٹ کیسے ہو سکتی ہے، کہ فیوچر کے اندر وہ انفینٹ ہو اور ختم ہی نہ ہو. جیسے ہم یہ ضرور امیجن کر سکتے ہیں کہ یونیورس از انفینٹ ان اٹس ٹائم اینڈ اسپیس کنٹینیوم، لیکن ہم پاسٹ کے اندر اس کو امیجن نہیں کر سکتے. وٹ اف اٹ از انفینٹ ان دا پاسٹ آلسو. اچھا، اس کے علاوہ جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی کاز جو ہے وہ اپنے افیکٹ کو جب وہ تشکیل دیتا ہے، جو کریٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد کاز ختم ہو جاتا ہے اور افیکٹ نیکسٹ کاز بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر گاڈ از اے فرسٹ کاز اور اس نے ایک افیکٹ بنایا، اس نے بگ بینگ کیا یا واٹ ایور، تو اس نے کریٹ کیا 7 days کے اندر، تو جو ہے کیا اس کے بعد گاڈ ختم ہو گیا اور نیا جو افیکٹ ہے وہ کاز بنا؟ تو کاز اینڈ افیکٹ جو ہے اس چیز کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ جو تھیوری ہے یہ چیز بتانے سے قاصر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کاز اینڈ افیکٹس کی سیریز کو کسی بھی، تو کاز جو ہے ختم ہو جاتا ہے افیکٹ جو ہے اس کو تشکیل دینے کے بعد. تو کیا گاڈ ختم ہو گیا؟ لیکن ریلیجن اس چیز کے اینٹی ہے، وہ کہتا ہے گاڈ از امورٹل اینڈ گاڈ از انفینٹ اینڈ گاڈ از اومنیپوٹنٹ اینڈ گاڈ از اومنیسینٹ. اینی وے، اچھا، یہ جو کاز اینڈ افیکٹ آرگومنٹ ہے یہ گاڈ کے اومنیپوٹنٹ اور جو اومنیسینٹ ہونے کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا.
کیونکہ یہ ایک خاص ٹریٹ کو ڈسکس کر رہا ہے، یہ آل ٹریٹس کو ڈسکس نہیں کر رہا. تو اس چیز سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے آرگومنٹ وہ اومنیپوٹنٹ اور اومنیسینٹ جو ٹریٹس ہیں گاڈ کی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ پھر وہی پرابلم آف ایول، یہ گاڈ یہ جو کاز اینڈ افیکٹ آرگومنٹ ہے یہ پرابلم آف ایول کو بھی جو ہے ڈسکس نہیں کر سکتا. اچھا، اب ہم آتے ہیں ایک اور آرگومنٹ کے اوپر، اسے ہم کہتے ہیں ontological آرگومنٹ. یہ آرگومنٹ ایویڈنس بیسڈ آرگومنٹ نہیں ہے. پہلے ہم نے جو آرگومنٹ جیسے ہم نے ڈیزائن آرگومنٹ دیکھا وہ ایویڈنس بیسڈ ہے، جیسے ہم بتاتے ہیں کہ یہ پھول کو دیکھو یا درخت کو دیکھو یا ظاہر فطرت کو دیکھو. تو لیکن یہ چیز کسی ایویڈنس کو جو ہے نا انڈر آبزرویشن نہیں لے کے آتا، یہ جسٹ ایک فلاسفیکل آرگومنٹ ہے. یہ آرگومنٹ اپنے آرگومنٹ اپنی جو دلیل کے اندر ہے، اپنی ریزننگ کے اندر بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ رہا ہے، اور بہت سے سینکڑوں سالوں تک لوگ اس آرگومنٹ کے خلاف کوئی ٹھوس کریٹیسزم کریٹ نہیں کر سکے تھے. اینی وے یہ آرگومنٹ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کسی پرفیکٹ بینگ کو جو ہے امیجن کریں، موسٹ پرفیکٹ بینگ کو. تو موسٹ پرفیکٹ بینگ کی جب ہم ٹریڈس کو ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ چیز تو آئے گی کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ایگزسٹنس کے بغیر کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. تو گاڈ از پرفیکٹ، گاڈ از اومنیپوٹنٹ، اومنیسینٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے. یہ کانٹولوجیکل آرگومنٹ ہے. یہ کوئی، میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی ایویڈنس بیسڈ آرگومنٹ نہیں ہے، جسٹ ایک فلاسفیکل آرگومنٹ ہے. تو اس کا جو جواب ہے وہ بھی فلسفی کے ذریعے ہی دیا گیا. اس کے اوپر جو کریٹیسزم کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اگر ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ اگر ہم کوئی چیز کو پرفیکٹ اپنے ذہن میں کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو ظاہری بات اگر ہم صرف خدا کی بات نہیں تو پھر ہم بہت سے اور میٹا فزیکل آبجیکٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. جیسے یونیکارن ہے، یونیکارن کو ہم اپنے ذہن میں امیجن کریں گے کہ وہ ایک پرفیکٹ یونیکارن کو، تو کیا اس کا مطلب یونیکارن ایگزسٹس میں آ جائے گا، وہ یونیکارن آلسو ایگزسٹ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے جو کاؤنٹر کریٹیسزم کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا، جو تھیسٹ کہے گا کہ نہیں، جب ہم گاڈ کو ڈسکس کرتے ہیں تو گاڈ موسٹ پرفیکٹ بینگ ہے. یونیکارن یا کوئی بھی اور میٹا فزیکل آبجیکٹ جو ہے وہ موسٹ پرفیکٹ بینگ نہیں ہے، صرف گاڈ موسٹ پرفیکٹ بینگ ہے. تو یہ آرگومنٹ صرف گاڈ کے لیے ویلڈ ہو سکتا ہے. اینی وے اس کے اوپر جو سالڈ کریٹیسزم کیا وہ کانٹ نے کیا. کانٹ نے کہا کہ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ اپنے سٹرکچر میں فلاڈ ہے. وہ ایسے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ گاڈ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اس کی ایگزسٹنس کو فردر پراپرٹی کے طور کے اوپر جو ہے نا سپوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے، اچھا اس میں پتہ نہیں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. Kant said that existence is not a property. For example, when I say omnipotent God, I already saying he exists. So existence is not a further property, and this argument start with supposition of existence. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آرگومنٹ ہے جب ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک سپریم بینگ ہے، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک آلریڈی وہ سپوز کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس چیز سے یہ کہ ہم چیز کو پہلے ایگزسٹنس ہی جو ہم اس کو سپوز کر رہے ہیں، جو اس کی ایگزسٹنس کو پہلے ہم امیجن کر رہے ہیں، اس چیز کو بیس بنا کے اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کریٹ نہیں، اس کا ریزلٹ جو ڈیڈیوس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم اس کی ایگزسٹنس، اس کے پرفیکٹ بینگ کو جب ہم امیجن کر رہے ہیں تو اس کی ایگزسٹنس کو آلریڈی امیجن کر رہے ہیں. اس کی ایگزسٹنس کو ہم جو ہے وہ مان رہے ہیں اپنے امیجنیشن کے اندر. تو اسی امیجنیشن کو بیس بنا کے تو ایگزسٹنس جو ہے اس کو ڈیڈیوس نہیں کیا جا سکتا. اچھا، پھر آ جاتا ہے آرگومنٹ فرام میریکلز.
معجزات، بہت سے لوگ معجزات پہ یقین رکھتے ہیں، مسلمان تو خیر مانتے ہی معجزوں کو ہے۔ تو جو معجزات کیا جو آرگومنٹ ہے یا آرگومنٹ آف میریکلز ہے، یہ کلیم کرتا ہے کہ God performed miracles through his prophets or by himself and which were seen by many people and they reported to us. یعنی کہ یہ ایک آئی وٹنس کی کہانی ہے، آئی وٹنسز نے میریکلز کو دیکھا، میریکلز کو ہوتے دیکھا اور ان میریکلز کو ہمیں رپورٹ کیا ہے۔ تو آئی وٹنس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، ہم اس کی بیس کے اوپر ہم یہ یقین کر رہے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ، تو اسے ہم کہتے ہیں آرگومنٹس فرام میریکلز۔ آرگومنٹ فرام میریکلز کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ڈیفائن کرنا چاہیے میریکل ہے کیا۔ میریکل یہ کہ کوئی چیز جو کہ اگینسٹ دا لا آف نیچر ہو رہی ہے اسے ہم میریکل کہہ سکتے ہیں۔ ایسی چیز کو نہیں کہہ سکتے کہ جو ہائیلی امپروبیبل ہو، جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور بعد میں جڑ گیا، یہ اگینسٹ دا لا آف نیچر ہے، لیکن ہم اس چیز کو جو ہے جو ایک میریکل نہیں مان سکتے کہ کسی بندے کو فار ایگزامپل کسی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور کسی بندے نے اس کو سی پی آر دیا اور وہ دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گیا، تو اس چیز کو ہم کہیں کہ یار یہ تو کوئی میریکل ہے۔ دس از ناٹ اے میریکل، دس از امپروبیبل تھنگ، یہ لیکن اٹ از سائنٹیفکلی پاسبل۔ کسی بندے کو بعد میں سی پی آر، اس کی جو ہے سی پی آر کے بعد اس کا واپس اٹھ کے بیٹھ جانا ایک امپروبیبل تھنگ ہے۔ اٹ از ناٹ دیٹ امپروبیبل آلسو کہ ماڈرن سائنس کی ترقی کے ساتھ یہ ایک بڑی کامن چیز ہو گئی ہے، لیکن ان اینشینٹ ٹائمز لوگوں کے ذہن میں تو یہی چیز ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی، لیکن اٹ از امپروبیبل تھنگ، تو بٹ اٹ کین اسٹل ہیپن، تو اس چیز کو ہم میریکل نہیں مان سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ان ہسٹری کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے، زیادہ لوگ ہیں، زیادہ فریکشن میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میریکلز کو نہیں دیکھا، اور چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے میریکلز کو دیکھا ہے، تو ہم زیادہ بھی یقین کریں یا کم پہ یقین کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک اور آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ میریکلز کے اندر جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ سیلف ڈسپشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک آدمی جو میریکل ہوتا دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کے جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، جو اس کے ہارمونز ہیں، جو اس کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، وہ اس کو سیلف ڈسپشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، پیروں فقیروں کے پاس جائیں اور یہ جو آپ کو پتہ بھی ہے جھوٹا پیر ہے، لیکن اس کا عام آدمی اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی کرامات کو وہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس پیر کی کرامات دیکھی ہیں، حالانکہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، وہ اس کا سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ اگر میریکلز جو ہیں وہ اگر ہم ان پہ یقین کرنا شروع کریں تو ہر ریلیجن میریکلز کا کلیم کرتا ہے، تو ہر ریلیجن ایسے ایک دوسرے کے مخالف ریلیجنز کلیم کرتے ہیں کہ وہ ریلیجن جو ہیں وہ میریکلز جو ہیں وہ ہیپن ہوتے رہے ہیں، اور ایون آج کے دور میں بھی ہوتے ہیں۔ فور ایگزامپل اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمام ریلیجن پہلے اسلامی تھے اور آہستہ آہستہ وہ چینج ہوتے چلے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی آج کے دور میں بھی کرسچینٹی اپنے جو سینٹس ہیں اور جو اپنے جو بشپس ہیں اور جو ان کے جو بڑے جو ریلیجیس اسکالرز اور لیڈرز ہیں، ان کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کرامتیں دکھا سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ میریکلز جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ اس کے اسلام کے اوپر بھی ہیں، تو آج بھی آپ کو پیر و فقیر بہت دنیا میں مل جائیں گے، پاکستان بھرا پڑا ہے پیروں فقیروں سے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کرامت دکھا سکتے ہیں۔ اسلام کے آنے کے بہت بعد ولی اللہ جیسے علی حجویری ہو گئے، یا عبداللہ شاہ غازی ہو گئے، یا
آپ کے غوث اعظم ہی ہو گئے جو کئی سو سال بعد آئے، اسلام کے آنے کے کئی سو سال بعد آئے، اور لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کرامتیں دکھاتے تھے، معجزے دکھاتے تھے۔ تو ان کے جو معجزے ہیں وہ پھر اگر ایک مذہب کے معجزے کو آپ مانتے ہیں تو پھر آپ دوسرے مذہب کے معجزے کو بھی ماننے کے پابند ہیں۔ اگر اس آرگومنٹ کو آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مذاہب کے اندر کلیش ہوگا، جس ایک مذہب کا جو معجزہ ہے وہ دوسرے مذہب کے معجزے کو کینسل کرتا ہے۔ تو یہ جو اس بیس کے اوپر یہ کوئی ساؤنڈ آرگومنٹ نہیں رہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر یہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یہ آرگومنٹ کنکلوسیو نہیں ہے۔ وہ یہ کہ میریکلز جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڈ ہی نہیں کیے ہوں، ہو سکتا ہے وہ نیچرلی جو فورسز کو جو نیچر کی فورسز ہیں ان کو سمجھ کے اور ان کو قابو میں لا کے ان کوئی ایسا مظاہر فطرت پیدا کیا گیا ہو جو کہ عقل کے خلاف ہو۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڈ کے ایویڈنس ہی دے رہا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیز دے رہا ہو کہ دس از ناٹ کہ نیچر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ اگر ہم میریکلز کو ماننا شروع کر دیں تو پرابلم آف ایول ہے وہ جو ہے نا وہ زیادہ گہری ہو جاتی ہے، وہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ فورس کے ساتھ آتی ہے کہ اگر خدا اتنے میریکلز پیدا کر سکتا ہے تو وائی دیر از اسٹل ایول ان دا ورلڈ۔ اچھا، پھر ایک آرگومنٹ آتا ہے جو کہ ایک فزسسٹ اور فلاسفر پاسکل نے دیا ہے، جسے کہا جاتا ہے گیمبلرز آرگومنٹ، یا اس کو پاسکلز ویجر بھی کہتے ہیں۔ پاسکل نے کہا کہ آپ اپنے جو ہے بینیفٹس اور اپنے لاسز کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ خدا کو ماننے پہ آپ کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور کیا لاسز ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ خدا کو نہ ماننے پہ آپ کے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور کیا لاسز ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں گاڈ کے اوپر تو آپ کے لاسز جو ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے بینیفٹس زیادہ ہیں، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں آپ کو جو خدا ملے گا، سکون ملے گا، آپ کو ایک ریلیجن ملے گا جس کے تحت آپ زندگی گزار سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد آپ کو ہیون ملے گی۔ جبکہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو جو ہے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ بینیفٹ مل جائیں آپ اس دنیا کے اندر، لیکن جو آخرت کے اندر جو آپ کے لاسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ان لاسز کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو جو ایک عقل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ ہمیں خدا کو ماننا چاہیے، ہمیں اس چیز کے اوپر بیٹ لگانی چاہیے کہ گاڈ ایگزسٹ، بجائے کہ اس چیز کے اوپر بیٹ لگانے کے کہ گاڈ ڈزنٹ ایگزسٹ۔ تو ایک لاجیکل آرگومنٹ ہے۔ تو اس لاجیکل آرگومنٹ یا پاسکلز ویجر کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلا کریٹیسزم یہ کیا جاتا ہے کہ you can't decide to believe, you believe or you don't believe, you can't decide to believe can't be chosen۔ پاسکل نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ چوز نہیں کر سکتے تو سٹل آپ یہ تو چوز کر سکتے ہیں کہ you are acting like as if you believe۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ ایکٹ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ الٹیمیٹلی وہ آپ کے دل میں پختہ ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لاجیکل آرگومنٹ ہے، یہ گاڈ کی جو ایگزسٹنس ہے اس کا پروف نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا کریٹیسزم جو اس آرگومنٹ پہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ انسنسیئر آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہ یہ آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ٹروتھ کی تلاش کے لیے نہیں ہے، یہ ٹروتھ کی حمایت کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس پہ ایک اور فلاسفر ہے ولیم جیمز، اس نے تو یہاں تک کہا کہ اگر میں خدا ہوں گا تو میں اس آرگومنٹ والے لوگوں کو جو اس آرگومنٹ کی وجہ سے مجھ پہ یقین کریں گے سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں پھینکوں گا، کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے مجھ پہ یقین کر رہے ہیں بجائے کہ ٹروتھ کی تلاش کے لیے۔ اچھا، ایک جو ماڈرن کریٹیسزم اس کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اٹ از ناٹ اے ویری وائز ویجر۔
کیونکہ جب ہم ہسٹری نے بتایا کہ ایز لانگ ایز دیر ہیز بین کنسپٹ آف گاڈ دیر ہیز بین کلنگز اینڈ سفرنگ ان ہز نیم. جب سے لوگوں نے خدا کا کنسپٹ بنایا یا ان کو بتایا گیا ہے خدا کا کنسپٹ، ہر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے قتل و غارت ہوئی ہے خدا کے نام پہ، وہ کسی اور نام پہ نہیں ہوئی. ایون دوسری بھی کوئی باتیں جیسے جنگ عظیم، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، ان کی جو گراؤنڈس تھی وہ مٹیریل گراؤنڈ تھی، لیکن سٹل جو سپاہی ہیں ان کو جو مرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ ریلیجیس بنیادوں کے اوپر ان پر مارنے اور مرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو ہم اگر یہ ویجر کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ ہم لاسز اور جو بینیفٹس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم گاڈ کی ایگزسٹنس کو جو پروو کرنا چاہتے ہیں، اس گاڈ کی ایگزسٹنس کو ہم اس کے اوپر بیٹ لگانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بڑے ہولناک نتائج جو ہے نکلتے آئے ہیں اور نکل رہے ہیں اور آئندہ بھی نکلیں گے. اچھا، ایک اور آرگومنٹ ہے وہ جو کہ گاڈ کی ایگزسٹنس کے بارے میں دیا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے آرگومنٹ آف نان ریئلزم. یہ آلٹرنیٹو نیریٹو ہے ٹریڈیشنل تھیزم کا. یہ چیز کہتا ہے کہ جب ہم خدا کی بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک اینٹی کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسپرچل گولز کی بات کر رہے ہیں، ہم مورل ایمز کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس ایڈیوسنکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ ایک انسان کو اس مورل کوڈ آف کنڈکٹ کو اختیار کرنے کے بعد اچیو کرنی ہے. So the true meaning of religious language is to represent to ourselves the highest human ideals. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریلیجن کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے خدا جو ہے جب ہم خدا پہ یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنا چاہیے. اس کا صرف یہ مطلب، اس کا مطلب یہ، اور جس چیز کے اوپر ہمیں زیادہ ایمفیسس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو مورل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہم نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے اور اس کے ذریعے اپنی ایک ایڈیوسنکریسی تشکیل دینی ہے. تو یہ چیز یہ کوئی آرگومنٹ گاڈ کی ایگزسٹنس کا آرگومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ریلیجن جو ہے، ریلیجن اس چیز کا نام ہے کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہم گاڈ کی ایگزسٹنس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہم گاڈ نے جو ہمیں ورڈ دیا ہے، جو گاڈ نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، گاڈ نے جو ہمیں آرڈرز دیے ہیں، ہم ان آرڈرز کو جو ہے اوبے کریں، اوبلائج کریں، تو اس کے نتیجے میں ہماری سالویشن ہو جائے گی. تو یہ آرگومنٹ آف نان ریئلزم ہے. اس کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ڈسکائزڈ ایتھیزم ہے. ڈسکائزڈ ایتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ جب اس چیز کے اوپر ڈبیٹ ہی نہیں کر رہے کہ گاڈ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ گاڈ نہیں ہے، جب آپ اس چیز پہ یقین ہی نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ یہ ہپوکریٹک آرگومنٹ ہے. وہ یہ کہ آپ یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے یا اس چیز کے اوپر ڈبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس ٹروتھ کو جو ہے مزید پوک کرنے کے یا مزید ریسرچ کرنے کے اس چیز تیار نہیں ہے کہ دیر از اے گاڈ اور دیر از نو گاڈ، لیکن آپ اسی گاڈ کے بتائے ہوئے جو ریلیجن ہے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہیں. جو سیٹ آف مورل کوڈز ہیں، اب ان کو ماننے کو تیار ہیں کہ یہ گاڈ نے دیے ہیں، لیکن آپ اس گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ if there is no God، اس کا مطلب ہے کہ there is no religious set of there is no divine set of moral codes. تو there is no heaven، there is no hell، there is سو یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے یہ نان ریئلزم کا آرگومنٹ ہے، یہ ایک فیک آرگومنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور آرگومنٹ جو کہ مشرق میں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں بڑا مشہور آرگومنٹ رہا ہے، جیسے کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا.
ڈبویا مجھ کو ہونے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، تو اسے ہم کہتے ہیں وحدت الوجود۔ جو اورینٹلسٹ ہیں یا جو مغرب میں اس کنسیپٹ کو گنوسٹیسزم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ یہ کہ وی آر دا پارٹ آف گاڈ اینڈ گاڈ از اے پارٹ آف اس۔ ہر بندے میں، ہر کریشن میں گاڈ موجود ہے۔ گاڈ نے اپنے آپ، اپنے اندر سے پوری دنیا تشکیل دی ہے، اور ہم سب گاڈ کا پارٹ ہیں۔ یہ کنسیپٹ وحدت الوجود کہلاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے، جیسے شوپنہار نے کہا کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ ایتھیزم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل اگر یہ میں مان لوں کہ میں گاڈ سے وجود میں آیا اور میرے اندر گاڈ موجود ہے، جیسے منصور کا کہا جاتا ہے کہ انا الحق انا الحق کا نعرہ لگاتا تھا، میں خدا ہوں میں خدا ہوں۔ جب میں مان لوں کہ میں خدا ہوں تو مجھے کسی اور کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت، میں اپنی عبادت کروں یا میں کسی کی عبادت نہ کروں۔ تو جو ہے یہ جو آرگومنٹ ہے وہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ایتھیزم ہی ہے کہ ہر چیز ایک جیسی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز خدا ہے یا ہر چیز خدا نہیں ہے۔ جب ہر چیز خدا ہے تو بھی کسی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہر چیز خدا نہیں ہے تو بھی کسی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیٹس ویری سمپل۔ اچھا، اس کے بعد ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے جو آرگومنٹ آف فیتھ کہلاتا ہے۔ وہ یہ کہ ہم خدا پہ یقین کرتے ہیں بغیر کسی عقلی دلیل کے۔ یہ آرگومنٹ مسلمانوں میں بہت کامن ہے کہ ہم خدا پہ بغیر عقل کے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی ریزننگ کے جو ہے نا خدا پہ یقین کرنا چاہیے، کہ believing in God is a matter of faith and it is not a matter of clever employment of reasoning۔ کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنا ہے، ہمیں بغیر عقل کے، بغیر ریزننگ کے، بغیر دلیل کے جو خدا پہ یقین کرنا ہے۔ میں خدا پہ بغیر دلیل کے یقین رکھتا ہوں۔ یہ بات آپ نے اکثر جو ہے وہ مذہبی خطبوں میں اور اسکالرز نے آپ کو یہ جو آرگومنٹ دیا ہوگا کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنا ہے بغیر عقل کے یقین کرنا ہے۔ تو اس آرگومنٹ کو کہا جاتا ہے آرگومنٹ آف فیتھ، کہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا، اس آرگومنٹ پہ، جو آرگومنٹ آف فیتھ پہ جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو مسلمانوں میں سب سے بہت مشہور ایک فلاسفر ابن رشد ہے، اس نے اس پہ جو کریٹیسائز کیا، اس نے کہا کہ میں ایسے خدا پہ یقین نہیں کر سکتا جس نے مجھے دماغ دیا اور بعد میں دماغ اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے اس دماغ کے استعمال سے روک دیا، تو میں ایسے خدا پہ یقین نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہ جو فیتھ ہے وہ انسفیشینٹ ایویڈنس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ فیتھ ایویڈنس بیسڈ نہیں ہے۔ فیتھ ایک فیتھ ہے جو کہ آپ نہ لاجک بیسڈ ہے، نہ ریزن بیسڈ ہے، نہ ایویڈنس بیسڈ ہے۔ فیتھ ایک ایسی چیز ہے جو آپ جسٹ مانتے ہیں بغیر کسی عقل کے۔ تو جو فیتھ ہے وہ آپ کو بہت سی خطرناک نتائج کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ faith gives many psychological factors such as sense of security, antidote to fear of death which can be wrongly used۔ جیسے کہا جاتا ہے مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اوکے، اس سے ایک چیز کا تو آپ نے علاج کر لیا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، تو موت کا ڈر آپ نے اسے نکال دیا، جس سے ایک فیئر اور فوبیا اس کے اندر سے نکل گیا۔ لیکن اس کو اگر رانگلی یوز کیا جائے تو آپ ایک سوسائڈ بمبر بھی تیار کر رہے ہیں اسی آرگومنٹ کے اوپر۔ اچھا، دوسری چیز یہ جو فیتھ کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو سائیکولوجیکل فیکٹرز کین افیکٹ دا موٹیویشن اباؤٹ فیتھ۔ کہ فار ایگزامپل میں فیتھ اس لیے آیا، میں فیتھ کے اوپر اس لیے کہ مجھے دلی سکون مل رہا ہے، اس لیے میں فیتھ کا اختیار کر رہا ہوں، یا میں فیتھ مجھے مرنے کے بعد کا یقین ہے، اس لیے جو ہے میں اس دنیا میں ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہو رہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد تو انصاف ہو ہی جانا ہے۔ یا اور بہت سی اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ میں جو ہے مجھے سینس آف سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، گاڈ میرے پاس ہمیشہ ہے،
تو اس سے مجھے لونلینس کا احساس نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر میرے اندر آتا ہے تو جس سے مجھے سکون ملتا ہے، تو میں اس کی وجہ سے جو ہے فیتھ اختیار کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ فیتھ اس لیے نہیں اختیار کریں کہ وہاں پہ واقعی خدا ہے یا خدا نہیں ہے، یا آپ اس ٹروتھ کے اوپر فیتھ نہیں کر رہے، آپ اپنی ایک ریزن کی وجہ سے فیتھ اختیار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرگومنٹ جو ہے وہ جینون آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ریزننگ جو ہے کوئی جینون آرگومنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کنٹیمینیشن آ جاتی ہے. تو آپ کا جو ایمان ہے وہ پیور نہیں رہتا، اس کے اندر آپ کا اپنا لالچ آ جاتا ہے. اچھا، پھر ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے، آرگومنٹ آف مورالٹی. وہ آرگومنٹ ہے کہ if there is no God we should invent one to keep moral values in society. وہ یہ کہتا ہے کہ morality اس دنیا میں قائم ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ there is God. God نے ہمیں moral code of conduct دی ہے، تو خدا نے ہمیں morality دی ہے، تو جو اس کا مطلب God exist کرتا ہے، اور God exist کرتا ہے تو ہمیں morality دیتا ہے. اگر God نہیں ہوگا تو there is no morality. ہر بندہ جو چاہے جو مرضی کرتا پھرے تو اس سے دنیا تباہ ہو جائے گی. جیسے داستویسکی نے کہا تھا کہ if God doesn't exist, anything is permitted. کہ اگر God نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہر چیز جو ہے آپ کر سکتے ہیں، آپ زنا کر سکتے ہیں، آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ قتل کر سکتے ہیں. کون آپ کو روکنے والا ہے؟ کون آپ کو جج کرنے والا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے آرگومنٹ آف مورالٹی. اچھا، اس میں جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے آرگومنٹ آف مورالٹی میں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں مورالٹی کو دیکھنا پڑا کہ مورالٹی کیا ہے. مورالٹی گاڈز ول ہے. اگر ریلیجن کو ہم بیس بنائیں مورالٹی کی، تو مورالٹی جو ہے وہ گاڈز ول ہے. تو سب سے پہلے تو واٹ از گاڈز ول؟ گاڈ کی ول کو پانا بڑا مشکل ہے. مختلف ریلیجنز کے اندر گاڈ کی ول ڈیفرنٹ ہے، اپوزٹ ہے انفیکٹ. اور اگر ہم ایک ہی ریلیجن کے اندر بھی دیکھیں تو گاڈس ول ایک کمانڈ اگر خدا دے رہا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن ڈفرنٹ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سی انٹرپریٹیشن درست ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل قرآن کے اندر آتا ہے ایک ٹیکسٹ ہے کہ یو شوڈ کل دا انفیڈلس. تو ایک کمانڈ ہے جس کو بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس کمانڈ کو سب کسی کنٹیکسٹ کے ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے کہ لٹرل میننگ اس کا لینے کے. لیکن جو ٹیررسٹ ہے وہ اس کا لٹرل میننگ لیتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیررسٹ رانگ ہے، لیکن ٹیررسٹ یہ کہے گا کہ آپ رانگ ہے. اسی طرح پھر ایک جو ہے کمانڈ آتی ہے قرآن کے اندر کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اچھا، اس کے اوپر بہت سے اسکالرز آپ کو کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کمانڈ کا مطلب ہے کہ ادر کہ آپ کوئی بھی دین اختیار کرنے میں آزاد ہیں. یعنی کہ آپ اسلام اختیار کر سکتے ہیں، آپ کرسچینٹی اختیار کر سکتے ہیں، آپ جودائزم اختیار کر سکتے ہیں، آپ ہندوازم اختیار کر سکتے ہیں. لیکن جب اگر آپ نے اسلام اختیار کیا پھر آپ کو اسلام کے اصول ماننے پڑیں گے. پھر آپ کو اسلام کا جو اس کا آرتھوڈاکس ورژن ہے اس کو ماننا پڑے گا. فور ایگزامپل جیسے طالبان کہتے ہیں کہ آپ چلو کوئی بھی مذہب قبول کر لو، لیکن اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کو داڑھی بھی رکھنی پڑنی ہے، آپ کو برقع بھی لینا پڑنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو کوئی ماڈرن اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے ورژن کے مطابق دین کو گزار سکتے ہیں. بہت سے مسلمان اس چیز کو مانتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول بھی کر لیا تو میرا ورژن آف اسلام دوسرے کے ورژن آف اسلام سے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. میں ماڈریٹ ہو سکتا ہوں، وہ آرتھوڈاکس ہو سکتا ہے. اٹ از پرمیسیبل. اچھا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باہر کے لیے بھی درست ہے، اندر کے لیے بھی درست ہے. یعنی کہ اسلام کے باہر بھی اور اسلام کے اندر بھی یہ آیت دونوں کے لیے درست ہے. تو آخر اس آیت کا مطلب، اس کمانڈ کا مطلب کیا ہے؟
اس چیز کو سمجھنے کے لیے پھر آپ کو ایک کلاس کا حصہ بننا پڑتا ہے. آپ ایک اسکول آف تھاٹ کا حصہ بنتے ہیں. جب آپ ایک اسکول آف تھاٹ حصہ بنتے ہیں تو آپ اپوز کرتے ہیں دوسرے اسکول آف تھاٹ کو. تو اس سے الٹیمیٹلی یہ چیز ایک ابہام ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ پھر مورالٹی ہے کیا. کہ جب اب گاڈ ایک چیز مورل کوڈ دے رہا ہے یا ایک مورل کمانڈ دے رہا ہے تو اس کمانڈ کی انٹرپریٹیشن ہی اتنی ڈفرینٹس ہے. تو اس چیز کے اوپر بیس بنا کے ہمیں یہ کہنا کہ دیر از نو دیر ول بی نو مورالٹی اف دیر از نو گاڈ. تو اگر گاڈ ہے بھی تو انٹرپریٹیشن تو انسانوں نے بنائی اور ہر انسان اپنی انٹرپریٹیشن کے مطابق چل رہا ہے بجا کے گاڈ کی انٹرپریٹیشن کے. سو یہ جو ہے جو آرگومنٹ آف مورالٹی پہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک کریٹیسزم جو آرگومنٹ آف مورالٹی پہ کیا جاتا ہے اسے یوتیفرو ڈیلیما بھی کہا جاتا ہے. ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سوال کا جواب دیا جائے اور اس کسی سوال کے دو جواب ہوں اور دونوں جواب قابل قبول نہ ہوں تو اس چیز کو ہم ڈیلیما کہتے ہیں. تو یوتیفرو ڈیلیما وہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز گاڈ کہہ رہا ہے اور ایک مورل حکم دے رہا ہے ایک مورل کمانڈ دے رہا ہے تو وہ کمانڈ جو ہے اس لیے مورلی گڈ ہے کیونکہ خدا اسے کمانڈ دے رہا ہے یا وہ مورلی گڈ ہے اس لیے خدا اسے کمانڈ کر رہا ہے. فار ایگزامپل کسی کو قتل نہ کرو. کسی کو قتل نہ کرو اس لیے مورلی گڈ ہے کہ خدا نے کہہ دیا کہ کسی کو قتل کرنا برا ہے تو اس لیے یہ ہمیں قتل نہیں کرنا. یا کسی کو قتل کرنا برا ہے آلریڈی برا ہے اس لیے خدا نے کہا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو. تو یہ دو جواب ہو سکتے ہیں کہ کسی بھی مورل کمانڈ کے کہ یا تو وہ اس لیے مورلی گڈ ہے کہ خدا نے اس کو کہہ دیا ہے کہ وہ مورلی گڈ ہے تو چونکہ خدا نے کہہ دیا ہے اس لیے وہ مورلی گڈ ہے. دوسرا اس کا یہ ہو سکتا ہے سورس کے کوئی چیز مورلی گڈ ہے چونکہ وہ مورلی گڈ ہے اس لیے خدا نے اس کو کہا ہے. تو میرا خیال میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو پہلے جو اس کا کیس ہے اس میں کہ ان فرسٹ کیس مورالٹی از انڈیپینڈنٹ آف گاڈ. اگر کوئی چیز خدا نے کہی کہ یہ مورلی گڈ ہے اور چونکہ وہ مورلی گڈ ہے اس لیے خدا نے اس کو مورلی گڈ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مورالٹی انڈیپینڈنٹ آف گاڈ ہے. کوئی بھی فور ایگزامپل کسی کو قتل کرنا مورلی رانگ ہے خدا اسے کہے یا نہ کہے وہ مورلی رانگ ہے. اگر خدا نے نہ بھی کہا ہوتا تو وہ مورلی رانگ ہے. کسی کو قتل کرنا مورلی رانگ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مورالٹی کین بی انڈرسٹوڈ وداؤٹ دی مینشن آف گاڈ. اچھا اس کے لیکن اگر ہم اس کے دوسرے ویو پہ آئے وہ کہ کسی کو قتل کرنا اس لیے مورلی رانگ ہے کیونکہ خدا نے اس کو کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خدا کی جو کمانڈ ہے وہ جو ہے وہ اس چیز کو بیس بناتی ہے کہ کسی چیز کا مورلی گڈ ہونا یا جو اس کا مورلی بیڈ ہونا اس چیز کی جو بنیاد بناتی ہے وہ خدا کی کمانڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی جو کمانڈ ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ چینج بھی ہو سکتی ہے وہ آربیٹریری بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مورالٹی جو ہے وہ پھر آربیٹریری ہو جائے گی وہ وقت کے ساتھ چینج ہو جائے گی. جیسے کہ اگر آپ اسلام کے اندر ہی دیکھ لیں تو اسلام کے اندر آپ کو ملتا ہے مکی دور مدنی دور. یعنی مکی دور کے اندر اخلاقیات پہ توجہ دی گئی مدنی دور پہ سزاؤں پہ توجہ دی گئی جہاد پہ توجہ دی گئی. تو یعنی اس میں مورالٹی کے بہت سے جو آسپیکٹس ہیں وہ چینج ہوئے. تو صرف جو ہے 20 22 23 سالوں کے اندر 23 ایئرس کے اندر جو مورالٹی کے اندر بڑے پیمانے پہ چینجز آئی مکی دور میں اور مدنی دور میں. تو اس کے بعد 1400 سال میں چینجز نہیں آئی ہوں گی. 1400 سال میں بھی سرکمسٹانسز میں چینجز آئی ہوں گی. ان سرکمسٹانسز کے نتیجے میں پھر مورالٹی بھی چینج ہونی چاہیے. مورالٹی جو ہے وہ پھر ایک یونیورسل نہیں ہونی چاہیے
وہ جو ہے آربیٹریری ہونی چاہیے. تو یہ جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے مورالٹی آرگومنٹ میں، اسے کہا جاتا ہے یوتیفرو ڈیلیما. اچھا، اس کے بعد جس کا ہم پہلے سے ذکر کرتے آ رہے ہیں وہ ہے آرگومنٹ آف پرابلم آف ایول. یہ تھیسٹ کا آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ایکچولی ایتھیسٹ کا آرگومنٹ ہے. وہ اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ اگر دیر از اے all good and all just God, why there is evil in the world. ایول سے مراد، ایول کی دو قسمیں، ہیومن ایول، نیچرل ایول. ایول سے مراد ہے سفرنگ، پین. کوئی بھی ایول جیسے کوئی مظاہر فطرت ہیں، جیسے زلزلہ ہے یا سونامی ہے، انہوں نے بہت زیادہ سفرنگ پیدا کی ہے، تو دس از نیچرل ایول. ہیومن ایول ہے جیسے کسی انسان نے کسی اور انسان کو قتل کیا، یا وار ہے جو کہ ہیومنلی کریٹڈ وار ہے، تو وہ ہیومن ایول ہے. تو if there is all good and all just God, all benevolent God, تو why there is evil in the world? ایول کیوں ہے؟ اچھا، اس کے جو سولوشنز دیے جاتے ہیں، تھیس نے اس سوال کے بہت سے سولوشنز دیے ہیں. اب ہم ان سولوشنز کو ڈسکس کریں گے، اور پھر ان سولوشن کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے، ہم اس کریٹیسزم کو ڈسکس کریں گے. تو جو پہلا سولوشن دیا جاتا ہے پرابلم آف ایول کا، وہ ہے سینٹلینس. اور یہ کہ اگر ایول نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے پھر ہیروز بھی نہیں ہوں گے جو اس ایول کے خلاف لڑیں گے، سینٹس بھی نہیں ہوں گے جو اس ایول کو اوور کم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ موٹیویشنل آئیڈیلز بھی نہیں ہوں گے. انسان کو کوئی موٹیویشنل آئیڈیل نہیں ملے گا اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا، اپنی ایڈیوسنکریسی کریٹ کرنے کے لیے اسے کوئی آئیڈیل نہیں ملے گا. اگر جو ہے سفرنگ نہیں ہوگی، کوئی یتیم نہیں ہوگا، کوئی بھوکا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی عیدی بھی نہیں ہوگا، عبدالستار عیدی بھی نہیں ہوگا. جب عبدالستار عیدی نہیں ہوگا تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ جو ہے فلانتھراپسٹ نہیں بننا چاہے گا. وہ فلانتھراپسٹ کرنے کے لیے اس کو کوئی آئیڈیل ہی نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیروز ہی نہیں ہوں گے اور سینٹس ہی نہیں ہوں گے. اچھا، اس جو سینٹلینس کا جو آرگومنٹ ہے یا جو سولوشن ہے، اس کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اماؤنٹ آف سفرنگ از فار گریٹر دین ہیروز اینڈ سینٹس. یعنی عیدی ایک تھا، لیکن لاکھوں، ہزاروں اور لاکھوں ایسے لوگ ہیں، جو ایسے بچے ہیں جو سفر کر رہے ہیں، جو بھوک سے بلک رہے ہیں، جو بیماری سے مر رہے ہیں، جو وار سے مر رہے ہیں. تو اگر ہم ہیروز کو کاؤنٹ بھی کر لیں کہ ہیروز نے اتنی جو سفرنگ ہے اس کو جو کاؤنٹر کیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت سی سفرنگ اور بہت سی ایول ہے جو بچ جائے گی. تو وہ سفرنگ جو ہے اس کا جواز کیا ہے؟ اچھا، دوسرا یہ کہ جو ایکسٹریم سفرنگ ہے اور پین ہے، وہ مورل امپروومنٹ پیدا نہیں کرتی. جیسے کہ خود اسلام کے اندر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ قریب ہے کہ غریبی یا مفلسی وہ کفر تک پہنچا دے. تو جو جو ایکسٹریم سفرنگ ہے، وہ تو انسان کو ہر قسم کے آئیڈیل سے اور آئیڈیاز سے جو ہے وہ آزاد کر دیتی ہے. وہ انسان ایک وقت میں آتا ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتا ہے اور اس سفرنگ سے نکلنا چاہتا ہے. ایک بھوکا صرف جو کہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، وہ صرف یہ سوچے گا کہ اسے روٹی ملے، اسے مندر سے ملے، اسے مسجد سے ملے، اسے دربار سے ملے، اسے گردوارے سے ملے، اسے کوئی غرض نہیں، وہ صرف روٹی لینا چاہے گا. اچھا، پھر اس کے اوپر یہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی سفرنگ نہیں ہوگی، کوئی ایول نہیں ہوگا، تو ہیروز کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جب بھوک ہی نہیں ہوگی، جو ڈیزیز ہی نہیں ہوگی، سفرنگ ہی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ عبدالستار عیدی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو عبدالستار عیدی کسی کو بننے کے لیے کوئی آئیڈیل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جب سینٹس کی ضرورت ہی اور ہیروز کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر آئیڈیلز کی بھی ضرورت ختم ہو جائے گی. تو یہ کریٹیسزم کیا جاتا ہے اس سولوشن کے اوپر. دوسرا سولوشن دیا جاتا ہے، سوری دوسرا سولوشن جو پرابلم آف ایول کے بارے میں دیا جاتا ہے، وہ
کہلاتا ہے آرٹسٹک انالوجی. وہ یہ کہ جیسے ایک پینٹنگ کو آپ جب بنا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ڈارک کلرز اور لائٹ کلرز، اس کے اندر ڈارکنیس اور لائٹنیس اور وہ مل کے ایک ایسا امتزاج پیدا کرتے ہیں کہ جس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایول ایڈز ٹو دا اوور آل ہارمونی آف دا یونیورس، کہ ایول از اے پارٹ آف یونیورسل ہارمونی. یہ جو سولوشن دیا جاتا ہے پرابلم آف ایول کے اوپر، یہ کہلاتا ہے آرٹسٹک انالوجی. اس کے اوپر جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ سچ اوور آل ہارمونی کین اونلی بی فیلٹ بائی گاڈ اینڈ ناٹ بائی مین. ظاہری بات ہے کہ فار ایگزامپل وہ جو پینٹنگ ہے، اگر ایک پینٹنگ کی اگر ہم ہارمونی کی بات کریں جس میں لائٹ اور ڈارک کلرز ہیں، تو وہ کلرز تو اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہارمونی کو، تو بنانے والا ہی اس کو ہارمونی کو اپریشیٹ کر سکتا ہے. تو اگر گاڈ ایول کو ایڈ کر رہا ہے ہارمونی کے اندر، اگر گاڈ اس پینٹنگ میں ایول کو ایڈ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گاڈ از ناٹ ٹریڈیشنل سینس میں گاڈ از ناٹ آل گڈ. گاڈ وہ ایول کو یوز کر رہا ہے، وہ ایول کو ایڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب از ناٹ آل گڈ گاڈ. اچھا، اس کے علاوہ ایک جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ اگر سفرنگ گاڈ کو آرٹسٹک پلیئر دے رہا ہے کہ اوور آل ہارمونی پیدا کرتا ہے، اور وہ اس پینٹنگ کو لے کے گاڈ کے اندر ایک آرٹسٹک پلیئر پیدا ہوتا ہے جو کہ سفرنگ اور ہیپینس دونوں کے امتزاج سے بنی ہے، تو یہ گاڈ جو ہے وہ تو ایک سیڈسٹ گاڈ ہے جسے سفرنگ سے جو ہے وہ ہیپینس مل رہی ہے، جو اس کو سفرنگ سے پلیئر مل رہا ہے. تو گاڈ از جو ہے آل گڈ ہونا تو دور کی بات ہے، یہ ایسا گاڈ تو ایک سیڈسٹ گاڈ ہے. اچھا، جو تیسرا سولوشن دیا جاتا ہے پرابلم آف ایول کے اوپر، اسے کہا جاتا ہے دا فری ول ڈیفینس. فری ول ڈیفینس یہ ہے کہ if there is no evil there is no free will and no moral goodness. for example اگر ایک انسان کو ایک جگہ پہ وہ ایک کراس روڈ پہ آتا ہے، اس کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ وہ رائٹ پاتھ کو چوز کرے کہ وہ رانگ پاتھ کو چوز کرے، تو وہ اس کے پاس ایک فری ول ہے. اگر وہ رانگ پاتھ کو چوز بھی کرتا ہے تو وہ فری ول سے چوز کرتا ہے. اس فری ول کو چوز کرنے کے نتیجے میں سفرنگ پیدا ہو گئی. فار ایگزامپل ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اپنی فری ول سے اس نے قتل کیا، اور فری ول جو ایک گفٹ ہے انسان کے لیے. تو اگر سفرنگ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے فری ول بھی نہیں ہوگی، اور انسان جو ہے وہ پریفر کرتا ہے فری ول کے ساتھ رہنے کو. اچھا، جو فری ول آرگومنٹ پہ جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلا کریٹیسزم یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے وہ کہیں گے کہ ہم ایسی دنیا میں رہنا چاہیں گے جہاں پہ سفرنگ نہ ہو، چاہے ہم سے فری ول لے لی جائے. تو یہ کہنا کہ انسان پریفر کرتا ہے فری ول کے ساتھ رہنے کو، تو یہ ایک جھوٹ ہے. اچھا، دوسرا جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ فری ول ایک ایلیوژن ہے. فری ول کے اوپر انر اور آؤٹر جو فیکٹرز ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں، جو اس کے ہارمونل فیکٹر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، اس کی جو ارجز ہیں، باڈیلی ارجز ہیں، باڈیلی نیڈز ہیں، اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، وہ کسی بھی انسان کی کسی بھی ایکشن کے اوپر انفلوئنس کرتے ہیں اور وہ اس کو مجبور کرتے ہیں وہ ایکشن کیری آؤٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک بھوکا آدمی ہے اور وہ روٹی چرا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے فری ول سے روٹی چرائی ہے، اس کو مجبور کیا ہے اس کی انر نیڈ نے، اس کی بھوک نے اس کو مجبور کیا کہ وہ روٹی چرائے. تو فری ول از این ایلیوژن. بہرحال ابھی بھی بہت سے تھیولوجیکل فلاسفرز ہیں جو بلیو کرتے ہیں کہ انسان کے پاس فری ول ہے. فری ول کے اوپر بہت سے فلاسفیکل ڈیبیٹس بھی موجود ہیں کہ فری ول جو ہے، اور اسلام کے اندر بھی مسئلہ جبر و قدر ایک بڑے مسئلے کے طور پہ موجود رہا ہے. اس کے ایک الگ سے اسٹڈی ہو سکتی ہے. اینی وے، جو فری ول آرگومنٹ ہے اس کے اوپر ایک اور جو کریٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر خدا اومنی پوٹینٹ ہے تو وہ ایک ایسا ورلڈ بھی کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں پہ فری ول بھی ہو اور جہاں پہ سفرنگ نہ ہو. انسان کے لیے شاید یہ امیجن کرنا بھی مشکل ہو کہ دیر از اے ورلڈ ویئر دیر از نو سفرنگ اینڈ دیر از فری ول، لیکن خدا تو اومنی پوٹینٹ ہے، اور اومنی پوٹینٹ کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ ایک ایسا ورلڈ کیوں وجود میں نہیں لے کے آتا ہے کہ جہاں پہ سفرنگ نہیں ہے لیکن فری ول ہے. وہ جو ہے میریکلز کریٹ کر سکتا ہے، وہ انٹروین کر سکتا ہے.
اچھا، اس کے علاوہ جو یہ جو فری ول آرگومنٹ ہے، یہ نیچرل ایول کو ایڈریس نہیں کرتا، یہ اس کا سورس اور اس کو سلوشن نہیں بتاتا. وائی دیر از نیچرل ایول. ہیومن ایول تو چلو بتا دیتا کہ فری ول جو ہے وہ کی وجہ سے نیچرل ایول موجود ہے، لیکن سوری فری ول ہونے کی وجہ سے ہیومن ایول موجود ہے، لیکن نیچرل ایول جیسے زلزلے، جیسے جو ہے سونامیز وغیرہ یہ کیوں ہے، سائیکلونس یہ کیوں ہے، ڈیتھ اور فیمائن اور جو ہے اس طرح کی اور جو مظاہر فطرت اور قدرت کی وجہ سے جو سفرنگ آتی ہے وہ کیوں موجود ہے. تو جو فری ول آرگومنٹ ہے وہ اس چیز کو نہ اس کو سلوشن بتاتا ہے نہ اس کو ایڈریس کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور سلوشن دیا جاتا ہے، وہ دیا جاتا ہے کہ جو نیچرل ایول کو خاص طور پہ جو ایڈریس کرتا ہے وہ یہ کہ بینیفیشل لاز آف نیچر. نیچرل ایول از ایٹ دا اینڈ بینیفیشل ٹو ہیومن بینگس. فار ایگزامپل ایک جگہ پہ سونامی آتا ہے اور یا ایک جگہ پہ سیلاب آتا ہے اور اس سیلاب کے نتیجے میں بہت سی سفرنگ پیدا ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سیلاب کی جو سلٹ ہے وہ وہاں پہ بیٹھتی ہے، وہ زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے اور وہاں پہ فصل زیادہ ہوتی ہے اور اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں کہ بینیفیشل لاز جو ہیں وہ لاز آف نیچر جو الٹیمیٹلی وہ بینیفیشل ہوتے ہیں انسان کے لیے. تو اس کا جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، بہت سی نیچرل ایول ایسی ہیں جو صرف ایول کاز کرتی ہے اور انسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات، فار ایگزامپل یا کسی بھی فار ایگزامپل جانوروں کو فائدہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک نیچرل ایول کاز ہوئی، ڈائناسورس ایلیمینیٹ ہو گئے، تو ڈائناسورس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اومنیپوٹنٹ ایک ایسا جو ہے ورلڈ کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی سفرنگ نہ ہو. وہ ایک ایسے لاز بھی کریٹ کر سکتا ہے جو لاز آف نیچر جو ہیں کہ وہ لاز آف نیچر ہی ایسے ہیں جو جہاں سفرنگ نہ کریٹ کر سکتے ہوں، اور جو انسان کو جو اس سفرنگ کے نتیجے میں جو سپوزڈ فائدے ہیں وہ فائدے بھی ملتے رہیں اور جو ہے سفرنگ بھی نہ ہو، زمین زرخیز بھی رہے اور سیلاب بھی نہ آئے. تو جو ہے اومنیپوٹنٹ ایسا لاز آف نیچر کریٹ کیوں نہیں کرتا کہ جو کہ سفرنگ کاز بھی نہ کریں لیکن سٹل وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوں یا اس کی کریشن کے فائدے کے لیے ہوں. اچھا، ایک اور جو کامن سلوشن دیا جاتا ہے جو پرابلم آف ایول کا، وہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ٹیسٹ. ایول جیسے ڈیزیز ہے، جیسے فیمائن ہے، از اے ٹیسٹ اینڈ مین ول بی ججڈ اینڈ ریوارڈڈ آن اٹس بیسس. فار ایگزامپل ایک انسان کو کوئی بیماری ہو، جیسے کسی پیغمبر کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کو بیماری آئی اور اتنی سخت بیماری آئی اور انہوں نے صبر کیا اور صبر کر اس صبر کا ان کو وہ ان کے اوپر ایک ٹیسٹ تھا، ان کے اوپر ایک آزمائش تھی اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے، اس کے نتیجے کے اندر ان کو ریوارڈ دیا جائے گا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو یہ خدا کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. جو سفرنگ ہوتی ہے، جو ایول ہوتی ہے، جو ہیومن ایول بھی اور نیچرل ایول بھی، وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے خدا کا انسان کے اوپر. تو سب سے پہلا تو جو کرٹیسزم اس سولوشن کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ وائی دیر از اے نیڈ ٹو جج ہیومن کائنڈ. کیا جو ہے ہیومن کائنڈ کو جج کرنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اگر خدا نے انسان کو بنا ہی دیا ہے تو اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، ضروریات رکھی ہیں، اس کو فری ول دی ہے، واٹ ایور جو بھی دیا ہے، تو وہ انسان جو ہیومن کائنڈ از آن ہز اون، اس کو کوئی آسمان سے جو ہے اس کے لیے خوراک نہیں برس رہی، یا اس کو گھر بیٹھے رزق نہیں مل رہا، وہ اس کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اور اس ایفرٹ کے نتیجے کے اندر وہ ایول کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو جب خدا اس کے انٹروین نہیں کر رہا اس کو آسائش دینے کے لیے یا
اس کو گھر بیٹھے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو خدا جو ہے کو یہ ضرورت کیوں ہے کہ وہ اس کو جج بھی کرے؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس تھیوری آف جو ہے ٹیسٹ کو، یا اٹس اے ٹیسٹ آرگومنٹ جو ہے اس کو مان لیا جائے، تو کہ انسان کے اندر سفرنگ اس لیے کہ اس کی آزمائش لی جا رہی ہے، تو جانوروں میں کیوں سفرنگ ہے؟ جانوروں میں بھی جو ہے ان کے بھی ایموشنس ہیں. جو ہے ایک ہرن کے چھوٹے سے بچے کو جو ہے شیر اٹھا کے لے جاتا ہے، تو اس ہرنی کے جو دل پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ ہرنی جو ہے اس پین کو محسوس نہیں کرتی ہوگی. تو اس ہرنی کے لیے یہ جو ہے سفرنگ کیوں ہے؟ why it is a hell for that deer. اچھا، پھر یہ کہ اگر سفرنگ نہیں ہوگی تو جج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. جب انسان یہ سفرنگ اٹھا لی جائے پوری دنیا سے، تو جو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. تو ایک جو کرٹیسزم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب سفرنگ ہی نہیں موجود رہے گی انسان کی تو دنیا میں، تو انسان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی اس لیے کہ یہاں پہ سفرنگ ہے. تو یہ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے. پھر ایک کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ ہر بندے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ جیسے بہت سے موقع پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو لے کے آزماتا ہے. تو کیوں اللہ کسی کو کیوں لے کے آزماتا ہے؟ وہ سب کو دے کے ہی آزما لے. وہ کسی کو سفرنگ دے کے کیوں آزماتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ جو ہے سفرنگ نہیں دیتا؟ بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں جن کو اس طرح سفرنگ نہیں ملتی، جس طرح ایک غریب آدمی کو افریقہ کے اندر سفرنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. لیکن لیکن بہت سے لوگوں کو جو ہے آپ کو اس طرح سفرنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو اس سے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہر بندے کو ایک ایکول لیول آف سفرنگ کیوں نہیں دی جاتی؟ پھر جب آپ نے آزمائش ہی کرنی ہے تو سب کی ایکول آزمائش کرو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا، پھر آپ جو سفر ہونے والے لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں، فار ایگزامپل کوئی ڈیزیز ہے جس کو کینسر ہے، کچھ ہے، ان سے پوچھیں کہ اگر آپ کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے تو آپ جو سفرنگ جو ہے نا برداشت کر لیں، آپ کو اس کا ریوارڈ دیا جائے گا، آپ صبر کریں. تو بہت سے لوگ ان میں سے یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہمیں ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے سفرنگ ختم کر دو، ہمیں ریوارڈ نہیں چاہیے، ہمیں سفرنگ ختم کر دو. تو ان کی جو رائے ان کو جو ہے وزن کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ پھر ایک جو ہے جو کرٹیسزم سولوشن کے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا خدا، ایک ایسا گاڈ جو کہ اس بیس کے اوپر کے لوگوں کو سفر کروا کے ان کا ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو آزمائش اس لیے کر رہا ہے کہ سوری ان کی آزمائش جو ہے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کو تکلیف دے رہا ہے. تو وہ تو آل گڈ گاڈ نہیں ہے. آپ کسی لیب کے اندر کسی اینیمل کو صرف اس لیے ٹیسٹ کریں کہ جناب میں اس اینیمل کو تکلیف دوں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ یہ جو ہے وہ میری طرف آتا ہے کہ میری طرف نہیں جاتا، تو آپ کا تو اپنا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا کہ یار میں اس جانور کو صرف اس لیے تکلیف دے رہا ہوں کہ یہ میری طرف آتا ہے کہ میرے سے دور جاتا ہے. تو میں جو ہے تو ایسا کوئی گاڈ جو کہ صرف انسان کو صرف اس لیے سفر کروا رہا ہے کہ وہ میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا، تو ہی از ناٹ اے گڈ گاڈ، ہی از ناٹ آل گڈ گاڈ. تو یہ کرٹیسزم جو ہے جو ٹیسٹ جو سولوشن ہے، اٹس اے ٹیسٹ جو سولوشن پرابلم آف ایول کا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ بھی ایک کرٹیسزم موجود ہے. تو ویئرز آج ہم نے ڈسکس کیا گاڈ کے کنسیپٹ کو، اور گاڈ کو جو کنسیپٹ کو سمجھنے کے کون سے جو فلاسفیکل آرگومنٹس ہیں اور ان آرگومنٹس پہ جو کرٹیسزم کیا جاتا ہے، ہم نے ان دونوں ویوز کو جو پیرلل دیکھا ہے. تو اس سے مجھے جو امید ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جو لاجیکل گراؤنڈ جو ہے وہ ضرور ملنی چاہیے یہ چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہم خدا پہ کیوں یقین رکھتے ہیں یا ہم خدا پہ کیوں یقین نہیں رکھتے. See you in the next video. Bye.